अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। मुझे नहीं मालूम ये वीडियो जो है मैं सुबह में पब्लिक करूँगी या अभी पब्लिक करूँगी, लेकिन वीडियो बहुत अहम है। इस वजह से इस वक्त रात को 2 बजे मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ी है। उसके लिए मैं यही कहूँगी कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा था कि मैं सुबह तक का वेट करूँ। हो सकता है इंसान हूँ, थकावट, सर दर्द या किसी बिना पर सुबह मेरी आंख ना खुले जल्दी, और ये पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना, आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़। और अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या मेरी बात आपको समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, थोड़ा बहुत नॉइस भी होगा वॉइस में, क्योंकि आधी रात है, कहीं फ़ैन चल रहे हैं, कहीं एसी चल रहा है, कहीं जो है वो रूम कूलर्स चल रहे हैं। तो इस वक्त जो है मैं कोई भी चीज़ बंद करके अपने फैमिली की जो है नींद डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी, इसलिए आप लोगों को ही थोड़ा बहुत जो है कंप्रोमाइज़ करना होगा। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि मैंने आई थिंक परसों सुबह में मैंने एक वीडियो बनाया, कल सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था, मतलब 24 घंटे से पहले, और सुबह के टाइम मैंने वीडियो बनाया था। और मुझे उस वीडियो में मैंने बात की थी फंडिंग से रिलेटेड, जो आजकल टॉपिक वायरल हुआ है कि ये जो इंसाफ बीबी है या ये जो नीनू है, इनके रिलेटेड जो इंकशाफ किए हैं, इनके अपने सपोर्टर्स ने, इनके अपने पार्टी, इनके अपने ग्रुप के मेंबर्स ने ये चीज़ आकर यहाँ पब्लिक की है कि फ़ंडिंग होती रही है और हज़ारों डॉलर्स की तादाद में फ़ंडिंग दी। तो उससे रिलेटेड बहुत अहम चीज़ें आपके साथ यहाँ शेयर करनी थी। देखें, मैंने परसों सुबह जब ये वीडियो बनाया था, उस वक्त उस वीडियो में वीडियो के बीच में मुझे याद आई थी आसिफ़ा मंसूर, और मैंने उनका नाम लिया था। जब मैं इस टॉपिक के ऊपर पॉइंट्स सोच रही थी माइंड में या लिख रही थी, तब उस वक्त मुझे मेरे जहन में नहीं था, और वीडियो के बीच में मुझे याद आया कि आसिफ़ा मंसूर जो हैं, उनके चैनल के ऊपर सबसे पहले बात हुई थी, और उनके हस्बैंड ने ये बात की थी कि दरअसल इस सारे जो कंट्रोवर्सी सलमा सितारा की है, इसके पीछे जो है फ़ंडिंग हो रही है। अच्छा, उस बात से फिर माशाल्लाह जो है, चलो मेरे तो आजकल इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन मरियम फ़हद ने भी इसी टॉपिक पे बात की, उन्होंने भी आसिफ़ा मंसूर का नाम लिया। वहीं नौशीन ने भी ये चीज़ सुनी और नौशीन का ध्यान भी गया, और नौशीन जो है वो उठकर गई हैं आसिफ़ा मंसूर के घर, और वहाँ एक इंटरव्यू जो है वो लिया है आसिफ़ा के हस्बैंड का, आसिफ़ा का। अच्छा, इंटरव्यू जो है नौशीन के चैनल पर मैंने पूरा नहीं देखा अभी। मुझे आसिफ़ा मंसूर, क्योंकि मैं उनकी सब्सक्राइबर भी हूँ, तो जब इन्होंने फ़ंडिंग की कहानी खोली थी ना स्टार्ट में, कई महीने पहले, आसिफ़ा मंसूर के हस्बैंड मंसूर भाई ने, तो मैंने इनके चैनल को सब्सक्राइब किया था, इसी तरह के लिए वीडियोज़ बना रहे थे। इनकी शायद 1-2 लाइव्स भी मैंने अटेंड की थी, सुनी थी मैंने। खैर, तो मैं इनकी अक्सर व्लॉगिंग भी देखती हूँ। पिछले दिनों ये कहीं घूमने गए हुए थे, मैंने तब भी इनके व्लॉग्स देखे थे। अच्छा, इनका नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाता है ना, तो मुझे कि जब भी टाइम हो तो मैं देख लेती हूँ, मुझे इनके व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। आज मुझे अभी रात में इनका नोटिफिकेशन पहले आया, मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे पहले इनका वो आया इंटरव्यू वाला व्लॉग, वो मैंने देखा। अच्छा, उसमें तमाम डिटेल्स नहीं थी। उसके अलावा अभी तकरीबन 1 बजे से के बाद जो है एक जो अलग से मंसूर भाई का वीडियो पब्लिक हुआ है इनके चैनल के ऊपर, वो जाकर मैंने सुना है, तो उसके अंदर तो बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं और बहुत सी चीज़ों से पर्दा उठा है। दोस्तों, हम आम सी ख़वातीन हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, हम नहीं जानती इन चीज़ों को, लेकिन ये जो फंडिंग की स्टोरी है, ये बहुत अरसे से हमारे कानों में वक्तन फ़वक्तन गूंजती रही, और हम आकर जब यहाँ बात करते थे कि भाई इस सब कुछ के पीछे फ़ंडिंग हो रही है, या हमें लगता था कि कोई और बैरूनी क़ुव्वतें हैं, बैरूनी ताकतें हैं, जिन चीज़ों को जो है वो ज़्यादा इस मैस को बढ़ावा दे रही हैं और इससे अपना कोई फ़ायदा हासिल कर रही हैं, तो यहाँ पर जो है मज़ीद ज़ोर दे दिया जाता था इंसाफ बीबी के सपोर्टर्स की तरफ से, बकौल उनके सपोर्टर, हालांकि वो उनके सपोर्टर नहीं हैं, दरअसल वो उन सब के ही हेटर्स हैं। खैर, तो वहाँ से मज़ीद ज़ोर दे दिया जाता था मामलात को ख़राब करने के लिए, मतलब मज़ीद गालम गलोच और मज़ीद हुल्लड़बाजी, ये सब कुछ होता इसलिए था कि हम जो सितारे यासीन को सपोर्ट करने वाले थे, हमारी आवाज़ को दबाया जा सके, और हमें बहुत तरीके से प्रेशराइज़ किया गया। उस सब कुछ के अंदर सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ा सबूत जो है मरियम फ़हद के हस्बैंड की जॉब का जाना, उनकी फैमिली का इतना बड़ा लॉस, ये तमाम चीज़ें आज खुलकर सामने आई हैं कि सब कुछ के पीछे आखिर हो क्या रहा था। दोस्तों, यहाँ जो है मंसूर भाई ने बात जो बताई है फंडिंग से रिलेटेड, उनका कहना ये था कि उन्हें बहुत पहले ही मालूम हो चुका था, क्योंकि वो
کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں، ہوتے وہ بیک سٹیج ہیں لیکن بہت ساری چیزوں سے واقف ہیں، اور ان کی کوئی اس قسم کی جاب ہے کہ انہیں ان چیزوں کے بارے میں کافی کچھ کا نالج ہے کہ آخر سوشل میڈیا کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اور باقی دنیا جو ہے وہ سامنے نہ آ کر اس کے نقصانات کیسے پہنچاتی ہے لوگوں کو۔ تو خیر ان کا اشارہ اسی طرف تھا کہ اس سب کچھ کے پیچھے انہیں بہت پہلے پتہ چل گیا تھا کہ فنڈنگ ہے، اور فنڈنگ دراصل ہو کیوں رہی تھی؟ فنڈنگ اس لیے ہو رہی تھی کہ ان کو دکھائی دے رہا تھا کہ ستارہ یاسین جو ہے اس کے سپورٹرز جو ہیں وہ 90% 80 to 90% انڈیا سے ہیں، اس کے ویورز، اس کی ویورشپ جو ہے، اور اسے انڈیا میں پسند کیا جا رہا ہے۔ اب ان کے پاس جو ہے ستارہ یاسین ایک ایسا ٹارگٹ تھی جو انڈیا اور پاکستان دونوں ملکوں کے بیچ میں مطلب اگر اس ستارہ یاسین کی ٹاپک کو چھیڑا جاتا، کوئی کنٹروورسی کریٹ کی جاتی، تو یقیناً انڈیا اور پاکستان کی جو آڈینس ہے ان کے بیچ میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ گرم سرد ہوتا، جھڑپ ہوتی آپس میں سوشل میڈیا کے اوپر، جس کا ان لوگوں کو بہت حد تک فائدہ ہوتا ہے۔ کن لوگوں کو جناب یہ کچھ ایجنسیوں کی طرف اشارہ کیا یہاں پر منصور بھائی نے؟ میں پرسنلی ان چیزوں کو نہیں جانتی، لیکن جب منصور بھائی نے ان چیزوں کو بتایا ہے تو بہت حد تک ذہن میں یہ چیزیں کھلی ہیں، کیونکہ اشارے ملتے ہیں دوستوں، کڑیوں سے کڑیاں ملتی ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ اس وقت میں جتنا یہاں پر کور کر سکے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ خیر تو یہاں ان کا کہنا یہ تھا کہ ستارہ یاسین جو ہے وہ ان کے لیے ٹارگٹ تھی کہ اب اس کو کیسے یوز کیا جائے، یہ ستارہ یاسین بھی نہیں جانتی تھی۔ اچھا یہ لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں اس پہ بھی کافی بات کی ہے منصور بھائی نے، کہ کس طرح سے یہ اپنا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اور اپنا گول اچیو کرنے کے لیے یہ کیسے کیسے لوگ چھوڑتے ہیں اور کیسے کیسے سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس میں انہوں نے اشارہ کیا کہ یہاں پر انصاف بی بی جو ہے وہ آسان ان کے پاس مہرہ تھی ستارہ یاسین کا نام خراب کرنے کے لیے، اس کنٹروورسی کو سٹارٹ کرنے کے لیے، اور یہاں سے فنڈنگ سٹارٹ ہوئی اور لالچ دی گئی ستارہ یاسین کی بہن کو، انصاف بی بی کو، اور یہاں پر تمام چیزیں سٹارٹ کرنے کے لیے، ایک کنٹروورسی بنانے کے لیے ان کو مجبور کیا گیا، مجبور تو نہیں کیا گیا، خیر پیسوں کی لالچ دی گئی اور یہ تمام چیزیں اس طرح سے سٹارٹ ہوئی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں دوستو بہت ساری کڑیاں ملتی ہیں، بہت سارے ثبوت یہاں پر ملتے ہیں۔ سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ اس کا ہسبینڈ پہلے اس کے خلاف تھا۔ پہلی ویڈیو جب اس نے ڈالی تو اس نے کہا کہ میری بیوی کو اپنا فیس جو ہے وہ ریویل کرنے کا شوق تھا، میری بیوی کو ستارہ یاسین کی طرح میک اپ ویڈیوز بنانے کا شوق ہے، ظاہر وہ میک اپ آرٹسٹ ہے، پارلر میں جاب کرتی ہے، تو وہ میری بیوی جو ہے کافی عرصے سے اس چیز کے اوپر گھر میں جھگڑے اور فساد کر رہی تھی۔ اچھا یہ اس کا پہلا بیان تھا۔ اس کے بعد وہ آ کر کہتا ہے میری بیوی سچی ہے اور ہاں میں گنہگار ہوں، یہ ہے وہ۔ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ اور اچانک سے تین جو ہیں انہوں نے فارم ہاؤسز جو ہے وہ اس کنٹری میں خریدے یا رینٹ پر لیے، جو بھی کیا۔ اس کے علاوہ وہ ایک عام سے گھر سے اٹھ کر جو ہے وہ لاکھوں روپے رینٹ کے گھر میں جانے کی تیاریاں کر رہی ہے، یعنی کہ تمام چیزیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو گاڑی ان کے پاس ہے یہ بھی ان کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس پہلے چھوٹی گاڑی تھی، اور ستارہ یاسین کو جب وہ سعودیہ گئی تھی اس وقت گھماتے ہوئے اسی ٹائپ کی گاڑی ہے، یہی گاڑی ان کے پاس تھی، تو کہا جاتا تھا کہ یہ دوست سے لائے ہیں۔ خیر یہ گاڑی بھی پھر انہوں نے لی اور کافی ساری چیزیں انہوں نے اس کے بعد بنائی۔ آخر شوہر کو بھی کوئی فنڈنگ آتی دکھتی ہوگی، ورنہ یہ سب کیسے ہوا؟ اچھا اس کے علاوہ ایک مزے کی چیز میں آپ کو اور بتاتی ہوں۔ سلو بھائی یہاں پر ان کے لیے یہ کہا جا رہا تھا، سب آپ کو یاد ہوں گی، ایک صبا نامی خاتون تھیں جو انسٹا کے اوپر آ کر ہم لوگوں کو کوشش کرتی تھی کسی طرح سے گریب کیا جائے اور ہمیں بھی سارے کچھ میں پھنسایا جائے۔ تو وہ محترمہ مجھے بتا رہی تھیں کہ سلمہ کے گھر جو ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور یہ تمام مطلب اس قسم کی آ کے مجھے چیزیں بتاتی تھی۔ وہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے $2000 جو ہیں وہ اس کو دیے تھے، انصاف بی بی کے دیور کو، جن کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، ان کو دیے تھے، کیونکہ ان کے پاس بالکل پیسے نہیں تھے، ان کی بری حالت تھی۔ اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ انصاف بی بی کا ہسبینڈ جو ہے چونکہ وہ اپنی بیوی کے خلاف چل رہا ہے، بیوی کو مارتا پیٹتا ہے، اور یہ دیور جو ہے اس کی بیوی کا ساتھ دے رہا ہے، تو انصاف بی بی کے شوہر نے دیور کو بھی مارا پیٹا اور اس سے پتہ نہیں ATM کارڈ چھین لیا ہے یا کیا، کیش ویش نہیں دے رہا، کیونکہ یہ بھائی کے پاس ہی جاب کرتا تھا، تو بھائی نے اس کو پیمنٹس دینا چھوڑ دی تھی۔ اب اس کو جی پیسوں کی بہت ضرورت ہے، لالے پڑ گئے ہیں پیسوں کے، اس قسم کی چیزیں، تو مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ کیا میں یہ $2000 دے دوں؟ یعنی انہوں نے شاید یہ اشارہ مجھے دیا ہو کہ میں بڑی رئیس ہوں، امیر ہوں، اور میں ایسے ہی پیسے بانٹتی ہوں، تو انہیں یہ بھی لگا ہوگا کہ لگے ہاتھوں ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جازب پیسوں میں کتنا انٹرسٹ لیتی ہیں،
اور ان کی یہ کتنی لالچی ہیں، کیا آیا ان کو پیسوں میں کوئی انٹرسٹ ہے تو چلو ان کو پھنساتے ہیں۔ لیکن وہاں میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جیسے آپ کو بہتر لگے، اگر ان کو نیڈ ہے تو اچھی بات ہے، اگر آپ کے پاس ہیں تو دے دیجئے۔ اس کے بعد میں نے ان سے دوسری بار کبھی کسی اس قسم کی ٹاپک کے اوپر بات ہی نہیں کی تھی۔ خیر، تو یہاں پر جو ہے اس بندے نے، جس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ $2000 جو ہے وہ انصاف بی بی کے دیور کے لیے وہاں سے جو ہے صبا نامی خاتون نے کہا کہ میں بھجوا رہی ہوں۔ اب $2000 کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی دوستوں۔ ہم یوٹیوبر ہیں، ہم جہاں پر یوٹیوب پر کام کرتے ہیں اور ہماری ارننگ ڈالرز میں ہوتی ہے، اس حساب سے اگر ہم دیکھا جائے کہ جو لوگ $400، $500، $800 بھی کماتے ہیں تو 3-4 لاکھ روپے وہ منتھلی کما رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک یوٹیوبر جس کے ٹھیک ٹھاک ویوز ہوں، جس کو دن کے کم سے کم 50K بھی ویوز پڑتے ہوں، وہ بھی $1000 نہیں کما سکتا۔ تو $1000 مطلب $2000 اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے کسی کو دینے کے لیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ لالچ کا ہی کوئی طریقہ ہو کہ ان کو لگے گا کہ جاذب جو ہے لالچ میں آئیں گی۔ خیر، تو یہاں میں یہ بات کر رہی تھی کہ وہ دیے گئے $2000 اس بندے کو۔ اچھا، یہ بتایا گیا کہ بندے کو کھانے پینے کے لالے پڑے۔ یہاں تک ایک بار اس بندی نے مجھے بتایا کہ انصاف بی بی کے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، تو انہوں نے اپنے کنٹری سے بیٹھ کر وہاں پتہ نہیں پیمنٹ کی ہے ان کے پیزا کی یا کیا کیا۔ خیر، یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے ان کو پیزا منگوا کر دیا، تو یقیناً انہوں نے وہیں سے پیمنٹ کی ہوگی۔ تو یہاں میں ایک بات بتا رہی تھی انصاف بی بی کے دیور کے لیے کہ انہوں نے اپنی بہن کو بھی عمرہ پر بلایا ان دنوں میں، جب اب یہ ہیٹرز بتاتے ہیں کہ سگی بیٹی کو یہ غلام محمد حاجی غلام محمد انکل جو ہیں اس کے انصاف بی بی کے سسر، انہوں نے اپنی سگی بیٹی کو سو دیا، عمرے پر آنے کے بعد بھی اپنے گھر نہیں آنے دیا یا اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی۔ وہ بندی اس وقت عمرہ پر آئی تھی جن دنوں یہ کہا جاتا تھا کہ سلمہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اور ہوٹل میں یہ تینوں رہ رہے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک انسان کے پاس جو ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا وہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر گھر میں کچھ نہیں لا رہا، جیسے کہا جاتا رہا کہ شوہر گھر میں کچھ نہیں لا رہا کھانے پینے کا، بچے بھوکے ہیں، اس حالت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بچوں کو چھوڑ کے گئی ہوئی ہے، گھر پہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بندی کو معلوم ہے کہ بچے بھوکے ہیں، وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور پھر وہ ہوٹل میں رہتی ہے، اور وہ بندی جس کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ دیور جو کہ خود دوسروں کے آگے اس وقت ہاتھ پھیلا رہا ہے، وہ ہوٹل کا خرچہ کہاں سے برداشت کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی بہن کو عمرہ پر بلایا تو ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوا ہوگا، وہ اس نے کہاں سے کیا، جبکہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس کے بھائی نے اس کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کر دیے، ATM کارڈز لے لیے یا پتہ نہیں کیش نہیں دے رہا اس کو، اور روٹی کے لالے پڑے میں۔ خیر، تو سوچیں دوستوں، فنڈنگ ہو رہی تھی، شوہر کا بدلنا، اپنا پٹری سے اترنا، ٹھیک ہے، اپنی لائن چینج کرنا، بیوی کی سائڈ لینا شروع کر دینا، ظاہر ہے پیسہ ہے، پیسے میں بڑی طاقت ہے۔ اور دوسری چیز، دیور جو ہے جس کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے، وہ اپنی بہن کو بلا رہا عمرہ کے اوپر، یہ انصاف بی بی جن کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ ہوٹل میں 15-20 دن پتہ نہیں 1.5 مہینہ گزار کر آتی ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ریالٹی کیا تھی، لیکن یہ سننے میں آیا۔ اچھا، خیر ہوٹل میں تو تھیں یہ ان کی ننند جو گئی تھی پاکستان سے، کیونکہ میں نے ان کے کافی ولاگ دیکھے تھے جب وہ وہاں پر تھیں، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ ہوٹل میں، اچھا یہ دکھا رہے تھے کہ صرف جو ہے یہ دونوں بہن بھائی ہوٹل میں، لیکن نہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو انہی ولاگس کے اندر سے مل سکتی ہیں، اب اگر ڈیلیٹ نہ کر دیے ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 2 نہیں 3 لوگ ہیں۔ خیر، ہو سکتا ہے ملنے جاتی ہوں، رہتی نہ ہوں، ہوتی ہیں اپنے گھر پر ہوں، لیکن یہ کہ ہوٹل وہاں پر بک ہوا تھا، اس کی پاکستان سے جانے والی نند اور دیور نے بک کیا ہوا تھا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور چیز یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ مریم فہد کو بھی $1,00,000 کی آفر تھی ان صبا نامی خاتون کے منہ سے۔ صبا نامی خاتون نے انسٹا پہ جب مریم کے ساتھ رابطہ کیا ہوا تھا، اور مریم کو جو ہے وہ ستارہ یاسین کی طرف سے انسٹرکشنز تھیں کہ آپ نے صبا کو یہ شو کروانا ہے کہ آپ بیک سٹیج جو ہے مجھے پسند نہیں کرتی، کچھ بھی میرے بارے میں علم غلم اور برا بولو، ایسا بولو کہ اسے تم پر یقین آ جائے۔ میں سننا چاہتی ہوں کہ آخر یہ بندی جسے میری بہن نے چھوڑ رکھا ہے، یہ کیا چاہتی ہے، کس حد تک جو ہے یہ گر سکتی ہے، اور میرے بارے میں آخر یہ تم سے کیا کہے گی۔ تو وہی کیا تھا مریم فہد نے، اور جب مریم فہد کے اوپر اس کا ٹرسٹ بلڈ ہو گیا تو اس نے مریم فہد کو $1,00,000 کی آفر کی کہ تم جو ہے سلمہ کا ساتھ دو اور ستارہ کا ساتھ چھوڑ دو، بیک سٹیپ لے لو اور جو ہے اس کو سپورٹ کرو۔ اب آپ یہ بھی سوچئے گا
کہ $1,00,000 جہاں میں $1,000-2,000 کی بات کر رہی ہوں، وہاں $1,00,000 کتنی بڑی مالیت ہوتی ہے۔ آخر کیوں کوئی کسی کو بیٹھے بٹھائے $1,00,000 کی آفر کیوں کرے گا؟ اتنے مہنگے مہنگے برانڈز اور چیزوں کی طرف مریم کو لبھایا جا رہا تھا، لالچ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ مریم کو پھنسایا جا سکے، تو وہاں مریم فہد نہیں پھنسی اور انہوں نے ثابت قدمی کا ثبوت دیا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے دوستو اس میں کہ کیا $1,00,000 بہت معمولی رقم ہے؟ اور $1,00,000 کی آفر کے پیچھے پھر کوئی تو کہانی ہوگی نا، کوئی تو وجہ ہوگی کہ کوئی کسی کو اتنی بڑی اماؤنٹ کی آفر کرتا ہے، سوچئے گا ضرور۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور یہاں پر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی پوائنٹ کہ آپ سب کو یاد ہوگا زوہا بیوٹی جو اب اس تمام کنٹروورسی سے نکل چکی ہے، ظاہر ہے اس کو جو ہے FIA نے بلایا تھا، اور کیونکہ ستارہ یاسین نے بتایا تھا کہ انہوں نے کچھ ہیٹرز کے اوپر کیس کر رکھے ہیں، جن میں سے کہ ایک وہ بھی تھیں۔ اچھا، ان کو FIA کی طرف سے کال آئی تھی، اور جب وہاں FIA نے ان سے سوال جواب کیے ہیں کہ آخر آپ اس طرح کی بات کیوں کرتی تھی، اس طرح کی بات کیوں کرتی تھی ستارہ یاسین کے خلاف، اور اس قسم کی گھٹیا گفتگو اور گری ہوئی باتیں، اخلاقیات سے نیچے، ایتھکس کے خلاف آپ بات کرتی رہیں۔ تو اس وقت اس زوہا بیوٹی نے وہاں پر اپنا یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ مجھے جو ہے انسٹرکشنز ملتی تھیں انصاف بی بی کی طرف سے، وہ مجھے کہتی تھی کہ آپ ایسے کریں، ایسی ویڈیو بنائیں، ویسی ویڈیو بنائیں۔ آج تک کوئی مائی کا لال یہ ثابت کر دے کہ ستارہ یاسین نے ہم لوگوں کو، ہم سپورٹرز جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ستارہ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو، میں ہو گئی، نوشین ملتانی ہو گئی، مریم فہد ہو گئی، یا اس سے پہلے جو تھیں پشتون سسٹر تھیں اور صالحہ سسٹر، اللہ ان کو صحت دے، شفا دے، وہ تھیں۔ اس کے علاوہ MJ ہیں، لائفت MJ ہیں، یا پہلے جیسے کہ جو تھے پروفیسر اعظم ساگر صاحب، ہم میں سے کوئی ایک، کسی ایک کے لیے یہ ثابت کر دیا جائے کہ ستارہ یاسین نے کبھی بھی کوئی ہمیں پیمنٹ کی ہو، ہمارے لیے کوئی فنڈنگ کی ہو، یا ہمیں کبھی انسٹرکشنز دی ہوں کہ آپ فلاں پہ بات کریں، فلاں کے خلاف ویڈیو بنائیں۔ تو یہ بندی انسٹرکشنز دیتی تھی، کیوں دیتی تھی؟ آخر ایک بندہ دکھ میں ہو، اللہ نہ کرے میں خود کو رکھوں اگر اس انصاف بی بی کی جگہ، اللہ کبھی بھی نہ کرے ایسا، اور ایسا کچھ ہو تو کیا میں اتنے ہوش و حواس میں ہوں گی کہ میں ایک ٹیم کو لے کر چلوں، ایک گروپ بناؤں، اور میں اس کے علاوہ انسٹرکشنز دوں کہ آج فلاں تم نے جانا ہے اور فلاں کو یہ گالی دے کر آنی، آج تم نے جانا ہے فلاں جگہ لائیو لگانی ہے اور فلانی کو لے کر بیٹھنا ہے، اور اس میں یہ غلاظتیں بکنی ہے، دوسرے کو میں اسکرین شاٹس بھیجوں گی، یہ دیکھو یہ میری بہن اور فلاں بندے کی تصویریں ہیں، یہ دیکھو۔ اچھا، تیسرے کو میں بھیجوں گی، یہ لو میری بہن کی بچی کو بھی نہیں بخشنا، اس کے اوپر بھی گالم گلوچ کرو، وہ بھی دراصل میری بہن کی نہیں ہے۔ مطلب ایک انسان اتنا کانشیس کیسے ہو سکتا ہے اگر سچ میں اس کے شوہر نے یا اس کی بہن نے اس کو دھوکہ دیا ہو؟ اچھا، ایک اور سب سے بڑا ثبوت بھی اس وقت میرے مائنڈ میں ہے دوستوں، بہت غور سے سنیے گا۔ سب سے اہم ثبوت وہ یہ ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ستارہ یاسین ابھی سعودیہ میں ہی تھیں، ابھی آئی نہیں تھیں، اور اس کے علاوہ جب وہ نئی پاکستان آئی تھیں اور یہ کنٹروورسی ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، تب بھی ہیٹرز اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ ستارہ یاسین جو ہے وہ اپنے جیجا کو لائنیں مار رہی ہے، ستارہ اپنے جیجا کو یوں کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ اچھا، آپ لوگوں نے ایک اور چیز نوٹس کی ہوگی، شروع میں جب ستارہ گئی تھی سعودیہ، تب اس کا جو یہ جیجا تھا یہ بڑا سوجا ہوا، ایک سوجے ہوئے مینڈک کی طرح تھا، جیسے موڈ خراب ہو اس کا، لیکن اس کے بعد دوسرے تیسرے دن سے ہی اس کا موڈ بالکل عجیب سا تھا، یہ مسکرا کے ستارہ کی بیٹی کو، ستارہ کے بچوں کو دیکھتا تھا، بڑا خوشگوار موڈ ہوتا تھا۔ یقیناً اس کو بیوی نے یہی انسٹرکشنز دی تھی کہ آپ نے اپنا موڈ اچھا رکھنا ہے تاکہ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہو، لوگ جو ہیں ستارہ کے ہیٹرز، کیونکہ بہت تھے اس وقت، آپ کو پتہ ہے ستارہ کو پچھلے 2 سالوں سے ہیٹ سپیچ کا اور ہیٹرز کا سامنا رہا ہے، تو اس کی بہن اچھے سے جانتی تھی کہ ہم نے لوگوں کے منہ میں بات کیسے دینی ہے، لوگوں کے منہ میں پوائنٹ کیسے دینا ہے۔ اس وقت اس کے ہسبینڈ کو نہیں معلوم تھا
کہ میری بیوی کر کیا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس نے اپنے ہسبینڈ کو اندازہ ہوئے بغیر, اس کا شک اور شبہ ہوئے بغیر اس کو صرف یہ کہا, آئی تھنک یہ چیز میرے مائنڈ میں تب بھی تھی کہ اس نے شوہر کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنا یہ منہ جو ہے اس کو ذرا اچھا رکھیں, کیونکہ ولاگز میں آپ دکھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے بہنوئی کو کیا تکلیف ہے. ذرا مسکرا کر دیکھا کریں, اچھے موڈ میں دیکھا کریں, ہمیں بڑا فائدہ ہوگا, کیونکہ ستارہ ایک اب سیلیبریٹی ہے, اتنی بڑی یوٹیوبر ہے, تو ہمارا چینل بھی چلے گا. اس نے اس قسم کی باتیں کر کے اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ اس کا فیس ایکسپریشنز جو ہیں وہ چینج کروائے ہیں ولاگز کے اندر, اور ہیٹرز نے وہیں سے تان پکڑی ہے. اچھا, ہیٹرز نے تان کیسے پکڑی؟ کچھ تو اس کے ایکسپریشنز کی بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے ہسبینڈ کے ایکسپریشنز کی, لیکن ایک دم کھلے میں آ کر کسی کے بارے میں ایسا کہہ دینا کہ یہاں سالی اور بہنوئی کا کوئی ریلیشن ہے, کوئی چکر ہے, وہ کہیں بھی کیونکہ ستارہ یاسین کی طرف سے کوئی بھی ایسا سائن اس وقت اس کی بہن کے ولاگ میں یا ستارہ کے ولاگز میں نہیں تھا. اس کے علاوہ نہ قریب بیٹھنا, نہ کچھ ایسا جو بعد میں لوگوں نے ایڈیٹنگ کر کے کچھ ولاگز کے اندر سے چیزیں نکالی, تو ویسی کوئی چیز بھی ستارہ کی طرف سے نہیں تھی. ہمارے مائنڈ میں نہیں آئی, ان لوگوں کے مائنڈ میں آئی. کیسے آئی؟ کیونکہ یہ ایک پروجیکٹ تھا, یہ ستارہ کی بہن کو دے دیا گیا تھا, وہ اکیلی اس میں نہیں تھی. یہاں پر چہم گوئیاں, سرگوشیاں, بیک سٹیج بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو گھما پھرا کر ہیٹرز تک پہنچائی جا رہی تھیں, کیونکہ فنڈنگ ایسے ہی نہیں ہوتی. اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں, اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں. اور اصل ریزن کیا تھا فنڈنگ کا؟ اصل ریزن یہاں وہی ہے دوستو کہ دو ملکوں کو لڑوانا تھا, اسلام کا اور پاکستان کا نام خراب کرنا تھا, اور گند کو اچھالنا تھا, بڑھاوا دینا تھا. اور ایک سب سے اہم پوائنٹ ہے دوستو, سب سے اہم پوائنٹ, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ویڈیو حد سے زیادہ لینتھی ہو گئی ہے, اور وہ اہم پوائنٹ انشاءاللہ میں کل اس کے ساتھ جوڑنے والی ہوں, اور آپ کو وہ سن کر بھی بہت حیرت ہوگی, کیونکہ جاذب کی باتیں لاجیکل ہوتی ہیں, لوگوں کو, سمجھدار لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہیں, نہ سمجھوں کو نہیں آتی, اور جو جاذب کی طرح ہوتے ہیں ان کو ذرا سی دیر میں سمجھ آتی ہیں, لیکن سمجھ ضرور آ جاتی ہیں. تو دوستو باتیں جو تھیں, میرے جتنے پوائنٹس تھے بہت لاجیکل تھے, اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آصفہ منصور میرے مائنڈ میں آئیں, میں نے ان کا نام لیا, تو ہماری بہنیں جو ہیں ان کے ذہن میں وہ آئیں, اور نوشین گئی ہیں, انہوں نے پھر انٹرویو بھی لیا, اور منصور بھائی نے آ کر بہت بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھایا, کیونکہ وہ اس فیلڈ میں رہ چکے ہیں اور اس قسم کے سیاہ سفید کو جانتے ہیں. لیکن دوستو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ یہاں دو ملکوں کی جو ہے اس کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی, اس طرف اشارہ تھا, اور اس کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہنٹس ملتے ہیں, اس کی تھوڑے تھوڑے شواہد مل رہے ہیں. یہاں میں اپنی جو ہے انڈین بہنیں ان سے بھی کہوں گی کہ دیکھیں, آپ کی اور ہماری محبت, آپ کا اور ہمارا اتفاق جو ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے بھی کیا کچھ نہیں ہوا. فنڈنگ ہوئی ہے دوستو, فنڈنگ ہوئی ہے, اور کتنے قریب کے لوگوں کو مہرا بنایا گیا. خیر دوستو, ویڈیو یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی. لائک کیجیے گا, نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں, ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.